प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी की एक बार फिर से सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट महविश याकूब आपको आप ही के प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और मैं खुदा बाप बेटे पाक रूह की नहायत शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया, पॉसिबल किया कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में उसके पाक कदमों में बैठकर उसके कलाम मुक़द्दस की बातों को सीख सकें और उन तजर्बात में से जिनमें से खुदा जो है चाहता है कि ईमानदार गुज़रने वाला हो। मैं खुदावंद की थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने ऐसा पॉसिबल किया कि हमेशा की तरह हम फिर से एक पर्सनालिटी को आप तक लेकर आए हैं। एक ऐसी मोटिवेशनल खुदा ने हमारे दरमियान में एक ऐसी स्पीकर प्रोवाइड की हैं कि जिनके वसीला मेरा ईमान है कि आप भी उनके वसीला बरकत पाएंगे और बहुत सी ऐसी ज़िंदगियां जो शायद अपनी लाइफ में सोचते हों कि शायद हम उस तरह से खुदा उनके साथ चल नहीं सकते। शायद मेरा ख्याल है कि आज का एपिसोड आप ही के लिए है कि आप ये जान लें कि खुदा किस तरह से कैसे हमें अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाऊँ, आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाए, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा बाप बेटे और पाक रूह, मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है कि बाप उस्मानी तूने हमें ज़िंदों की इस सरज़मीन पर ज़िंदा रखा, सलामती और अपनी हजूरी बख्शी। आए खुदा अपने रूह की मामूरी बख्शी कि खुदा हम तेरी हजूरी में बैठें और ए खुदा सीखने वाले हो सकें, क्योंकि ए खुदा तेरे कलाम में भी लिखा है कि तूने मुझे शागिर्द की सी ज़बान बख्शी है ताकि मैं सीखूं और जानूं कि किस तरह थके मांदे की मदद करूं। और खुदा बाप मेरा ईमान है कि ख़वातीन बाइबल का ये सेट मेरे खुदा इसीलिए तूने हमें प्रोवाइड किया है ताकि हम सीखें और जानने वाले हो सकें और दूसरी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत साबित हो सकें। खुदा बाप मैं आज की गेस्ट को खुदा बाप तेरे पाक कवि हाथों में देती हूँ और चाहती हूँ खुदा पाक रूह तो मेरा और अपनी बंदी का ज़िम्मा लेना। खुदा जब तक हम ए खुदा गुफ्तगू करते रहें, जब तक बातचीत हो मेरे खुदा, सारी ए खुदा इस गुफ्तगू में मेरे खुदावंद तेरा बाप बेटा पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में अजीम और जलाली काम करे। और ए खुदा आज का ये एपिसोड बथेरी ज़िंदगियों के लिए ईमान की मजबूती है खुदा, ईमान की है खुदा अफजाइश का सबब और ज़रिया ठहरे। खुदा बाप तुझू और पाक रूह आ, तू ही हमारा बेहतरीन मददगार और उस्ताद है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सिस्टर सोनिया भट्टी साहिबा, हम आपको यहाँ पर वेलकम, खुश आमदीद करते हैं अपने सेट पर। कैसा लग रहा है आपको हमारे दरमियान में आकर? सबसे पहले खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आज गवाही चैनल के स्टूडियो में आके, बहुत ही एक ब्लेस्ड फीलिंग और आपके साथ बैठने का एक विश थी, क्योंकि हम आपको टीवी में देख रहे थे और बहुत सी प्रेयर्स हैं आपके लिए, ब्लेसिंग्स हैं और बहुत ही एक मोटिवेशनल मैसेज होता है आपका जो कि हम सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं। और सेकेंडली ये कि आज गवाही चैनल पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से मैंने दुआ में रखा हुआ था कि खुदावंद मुझे ऐसा कोई मौका दें जो कि मैं ज़रूर जाना चाहूँगी अगर खुदावंद की मर्ज़ी है, और वो मौका आज खुदावंद ने मुझे दिया। मुझ पे रिवील हुई ये चीज़ और खुदावंद ने मुझे मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद की कि वो हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़। और सिस्टर जी हम भी बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि आज आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं, क्योंकि मेरा ईमान है कि जिस तरह नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो जिस तरह मेरी आपसे जब भी कभी बात हुआ करती थी तो मैं आपसे यही कहती थी कि सिस्टर जी आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आपके वे ऑफ टॉकिंग से मुझे ब्लेसिंग मिलती है जब आप खुदा के कलाम की बातें शेयर करती हैं। तो मेरा ईमान है कि आज जब हमारे सेट पर आप मौजूद हैं तो आज भी बथेरी ज़िंदगियाँ बरकत पाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में एक शख्सी गवाही है, पर्सनली टेस्टमनी है, तो आपकी ज़िंदगी की शख्सी गवाही क्या है? मेरी गवाही तो बिल्कुल अभी रिसेंटली है। बहुत ही खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा काम किया और ये काम हुआ जब मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को एक्सेप्ट किया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, खुदावंद ने उसी वक्त मुझ पे रिवील किया कि आप मेरी बेटी हैं। और खुदा का शुक्र है कि जो चीज़ एक
میرے اندر تھی, مجھے بادر کر رہی تھی, جس کی وجہ سے میں کافی ٹائم سے جو ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز کا سامنا کر رہی تھی. تو جیسے ہی میں نے اپنے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا, یہ بات بہت پرانی نہیں ہے, ابھی لاسٹ 31 مارچ کی ہے, تو مجھے ایک فائبرائڈ تھا جی. تو خداوند نے وہ مجھ پہ ریویل کیا کہ یہ ہے آپ کا پرابلم, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. میں نے صرف خداوند کے آگے اپنی ریکویسٹ رکھی کہ میں نے کہا خداوند میں نہیں جانتی کہ یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہوں گی, مجھے نہیں پتا, بٹ آپ کے پلانز ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اور خداوند کا پلان تھا کہ مجھے اس چیز سے رہائی دیں, اور خداوند نے دی. اور میں خداوند کی اتنی شکر گزار ہوں کہ میں 10 to 15 ڈیز میں آج آپ کے سامنے. یہ بہت بڑی گواہی ہے میری کہ خداوند نے میری زندگی میں اس طرح سے کام کیا ہے, اور سب کی زندگیوں میں کریں, اور ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. پریز دا لارڈ, خداوند کی تعریف. اور یہ بہت بڑی ٹیسٹمنی ہے, اور میں کہوں گی کہ بعض دفعہ انسان جب خداوند پر ایمان لاتا ہے یا خداوند کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اس بات کو شاید سوچتا ہے, سسٹر جی, شاید وہ اس بات کو لیتا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ ہوں تو ہاؤ اٹس پاسبل, میرے ساتھ کوئی پرابلم کیسے ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جی, کیونکہ خداوند کے پاس جانے کے لیے ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہیں. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ریڈ کر رہی تھی, زبور کی کتاب میں لکھا ہے, زبور 119 اور 71 ورس میں لکھا ہے, اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. تو میں کہوں گی کہ بعض دفعہ بینگ اے بلیور, ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے لیے یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں یہ نہیں ہیں, یا پھر جو مصیبتیں ہیں یا جو پریشانیاں ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے کرنتھیوں میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 10 باب میں, اور اس کی 13 ورس آپ ریڈ کریں. اور پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور 13ویں آیت میں. اور جتنے بھی ویورز ہمیں اس وقت واچ کر رہے ہیں, آپ بھی اپنی بائبل لیجئے گا میرے ساتھ. پہلا کرنتھیوں اور 10واں باب 13ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا, بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. آمین. تو آف کورس جب خداوند نے ہمیں بنایا نا, تو خداوند ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں, اور ہمارے دماغ کو جانتے ہیں. آف کورس آپ مجھے نہیں جانتی, میں آپ کو نہیں جانتی, لیکن ہماری ڈیزائرز, ہماری وشز, ہماری نیت خدا کی جانتا ہے. ان کے آگے ہر چیز ہماری کھلی ہے. تو وہ اپنے بندہ کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے, اور اس میں سے نکلنے کی راہ بھی بتاتا ہے. اور یہ سب چیزیں جب ہی ممکن ہوتی ہیں جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں. ادروائز آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کو نہیں رکھتے, فرسٹ خداوند کو جگہ نہیں دیتے, آپ سب سے پہلے خداوند کو اپنی زندگی میں رکھیں, اس کے بعد اپنی زندگی کے چینجز دیکھیں کہ آف کورس آپ کی زندگی چینج ہوتی ہے. اور وہ جب ہی چینج ہوتی ہے کہ فرسٹ خداوند جب ہمارے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ہم اس دروازے کو کھولیں. ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں, ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ سارے ریزنز یہی ہوتے ہیں کہ ہم توبہ نہیں کرتے, ہم دعا نہیں کرتے. ہمیں اپنے لیے خود سے دعا کرنی ہے. اور سب سے پہلی بات کہ یہ جو لیکنگ ہمارے اندر آتی ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری. جب پترس پانی پہ چل رہا تھا تو خداوند اس کے اندر شک آ گیا نا. تو جب شک آ جاتا ہے, اگر آ جاتی ہے, تو ہم اپنے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے مصیبتوں پہ اور اپنی جتنی بھی پرابلمس ہیں ان پہ غالب نہیں آ سکتے. تو اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, سب سے پہلی تو خداوند یسوع مسیح, وہ اپنے باپ پہ ایمان رکھتے تھے, پانی پر چلے, اتنے بڑے بڑے معجزات کیے انہوں نے. تو ان کے نزدیک ان کے پلانز وہی جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا. نہیں, ہمیں یہ نہیں کہنا, ہم نے تو کہنا جو تیری مرضی وہی پوری ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں فرسٹ پیورٹی پہ خداوند یسوع مسیح کو رکھیں, تاکہ ہم ہر قسم کے ڈپریشن سے, ہر قسم کی تکلیف سے
آزاد رہیں. پریز دا لارڈ، ہاللیلویا، خدا ان کی تعریف. اور بہت میں ان باتوں کے وسیلہ، ان کی ٹیسٹمنی کے وسیلہ بہت بلیسڈ ہو رہی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ بھی برکت پا رہے ہیں. اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا. پریز دا لارڈ. اور یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ خدا انسان کے، جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے اندر کتنی برداشت ہے، ہم کتنا جو ہے وہ سہ سکتے ہیں، کتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. اور خدا انسان کو لکھا ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا، بے شک لکھا ہے بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. پریز دا لارڈ. اور یہاں پر میں ایک بات جو بہت ہی جو ہے ڈسٹرب کرتی ہے ایمانداروں کو بھی اور جو نان بلیورز ہیں انہیں بھی، کہ بعض دفعہ لوگ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا کر دیا، آزمائش میں ڈال دیا. یہ ایک بہت ہی کیا ہے، عام لفظ ہے جی، جو ہم آسانی سے بول دیتے ہیں. ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ سینٹینس یوز کرنا چاہیے یا نہیں، چاہیے کہ نہیں، کیونکہ خدا یہاں پر لکھا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے. تم آزمائش میں نہیں پڑے، آزمائش میں ڈالنے والا خدا نہیں ہے. اور لکھا ہے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، بلکہ خدا تو اتنا مہربان ہے کہ ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، نکالتا ہے. اور پریز دا لارڈ کہ آپ نے اس طریقے سے اس آزمائش سے نکلنا ہے. اور کئی بار تو بالکل اٹھا کے آپ کو اس آزمائش سے باہر رکھ دیتا ہے. لیکن یہ لفظ جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، نہیں، بالکل ہماری اپنی لیکنگز ہوتی ہیں. جی بالکل. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اپنی لیکنگز کی وجہ سے بھی آزمائش میں چلے جاتے ہیں. خداوند تو نہیں کہتا کہ میرا بندہ جو ہے آزمائش میں پڑے، وہ تو ہمیں راستے دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم جب تک اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے اعمال پہ، اس کے باتوں پر توکل نہیں کرتے، تو ہمیں ضرورت ہے اس پہ توکل کرنے کی. پریز دا لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو. اور میں ایک بات ضرور اس جملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. آج ہم ہر دوسرے تیسرے فرد کو دیکھ رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ جی بس یہ آزمائش خدا کی طرف سے آئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے خدا آزمائش سے نکالنے والا خدا ہے. وہ آزمائشوں سے نکلنے کی راہیں پیدا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں اور زیادہ مسرور ہونے والے ہو سکیں. پریز دا لارڈ. اور لکھا ہے تاکہ تم برداشت کر سکو، بلکہ وہ تو ہمیں جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے، وہ ہمیں اس طرح سے. جب ایسی آزمائش ہم پہ آتی ہے تو ہمارے اندر اور پختگی آنی چاہیے، نہ کہ اپنے ایمان کو ہم کمزور کر دیں. کیونکہ جب وہ آپ کو ہر مشکل سے آزادی دیتا ہے، ہماری مصیبتوں کے لیے خداوند نے اپنی قربانی دے دی. تو ہم تو ایک بلیسڈ قوم ہے، ہم تو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا؟ خداوند نہیں ایسا کرتے اور نہ ایسا چاہتے ہیں. بے شک. بس ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم خدا کی ڈیزائر کو پورا کریں، ہم خداوند کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں کریں، ہمیں چلنا ہے. ہمیں اپنی جتنی بھی بری روشیں ان سے کنارہ کرنا ہے. اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم خدا کی بارگاہیں بھی تو شامل ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جب اپنی لیکنگز ہیں تو آپ خداوند پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ڈال سکتے کہ خداوند نے ہمیں آزمائش میں ڈالا. نہیں، وہ آزمائش میں ڈالنے والا باپ نہیں ہے، ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تعریف ہو. پریز دا لارڈ. اور بہت ہی بابرکت گفتگو جاری ہے، اور یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دا لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے بتھیری باتوں کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. اور یہ میں کہوں گی کہ ایمان کو جو ہے یہ بہت جو ہے ڈیولپ کر رہی ہیں یہ باتیں، یہ گفتگو کا جو سلسلہ ہے. اور ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے خداوند سے ان برکات کو حاصل کر رہے ہیں. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. سو سسٹر جی آپ یہ بتائیے گا کہ
بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے ایسے ایماندار بلیورز نظر آتے ہیں، بہت سے ایسے ایگزامپلز جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن سے ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی آزمائشوں پر غالب آئیں. اور جس طرح کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہاؤ ٹو اوور کم. پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو. تو میں چاہوں گی کہ آپ اگر بائبل میں سے کسی پرسنالٹی کے بارے میں آپ شیئر کرنا چاہیں. بائبل میں تو لاٹس آف پرسنالٹیز، بہت ساری پرسنالٹیز ہیں. اگر ہم ان کا تذکرہ کرنا شروع کریں، ان کے ٹاپک کو لیں، تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت لانگ ہو جائے گا. تو ہم سب سے پہلے ایوب نبی کو دیکھ لیتے ہیں، انہیں لے لیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر آزمائش تھی، لیکن انہوں نے خداوند کا ساتھ نہیں چھوڑا. بھوک تھی، پیاس تھی، مطلب کہ بہت سی چیزیں تھیں ان کے ساتھ، لیکن وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے اور انہوں نے اپنی ہر مشکل کو خداوند کے حضور رکھا کہ مجھے اس آزمائش سے، اس تکلیف سے رہائی بخشے. اور خداوند نے ان کی سنی، کیونکہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے. انہوں نے اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا اور اپنے اندر شک نہیں لے کر آئے کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں تو پتہ نہیں پوری ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا خدا نے ان کی سن لی، کیونکہ خداوند ہماری سنتے ہیں، وہ سننے والا خدا ہے. تو اس لیے جو ہے سب سے بڑی پرسنالٹی جو میں مانتی ہوں ایوب ہیں. ایوب نبی، سیکنڈ یوسف. پیدائش میں ہم جب جاتے ہیں اس کے چیپٹر 39 پہ، تو وہاں پر پیدائش کی کتاب اور اس کا چیپٹر 39، اور میں پہلی آیت سے کلام مقدس کی خدمت کو آپ تک پہنچاؤں گی. لکھا ہے کلام مقدس میں، اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا. اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا. اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا، تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی. اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. وہ نہیں چاہتا تھا، پریز دی وہ لارڈ، خدا کا بیٹا تھا. ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف. اور لکھے اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف. اور لکھے اگلی ورس میں، اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں. پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو. اور سسٹر جی، جب ہم اس ورس کو جو ہے میں تلاوت کر رہی تھی، تو خدا مجھے ایک پوائنٹ سکھا رہا تھا، جو کہ یہ ہے کہ لکھا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اٹس مین کہ یوسف کا جو سٹیٹس ہے خدا نے اسے بڑھایا ہے، خدا نے اسے بلیس کیا تھا، اور خدا نے اسے جو ہے وہ پوتیفار سے جو نیچے جو مقام ہے وہ اس کے سارے جو ہے اس کنٹرول میں، اس کے کنٹرول میں تھا، اس کے انڈر میں تھا وہ سب کچھ. اور میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ آج جب خدا ہمیں بڑھاتا ہے، آج جب خدا ہمارے اسٹیٹس کو جو ہے اپ لفٹ کرتا ہے، خدا ہمیں بڑھاتا ہے، تو کیا ہم بھی جو ہے اوور کم آنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو اب تو خدا نے ہمیں بڑھا دیا ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کرتے ہیں. ہم یہی آ کے غلط کرتے ہیں کہ جب خداوند ہمیں بڑھاتے ہیں، بلیسڈ کرتے ہیں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. اور ہماری یوتھ کے لیے یہ ورس تو یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے اب ہماری یوتھ ہے چل رہی ہے، وہ جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ
وہ اپنی زندگی میں ہمارے جتنے بھی یہ نبی گزرے ہیں ان کی باتوں پہ اور ان کے اعمال پہ دیکھنے پڑھنے کی کیا سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. تو ہماری یوتھ کو چاہیے کہ ان نبیوں کی کلام کو اس کو پڑھیں. یوسف کی سٹوری اس یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے انکار کیا. کیا وہ عورت خوبصورت نہیں تھی؟ بالکل خوبصورت تھی. کیا اس کے پاس جائیداد نہیں تھی؟ کیا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ لیکن وہ خداوند کا بیٹا تھا, وہ اس بدی سے باز رہا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قسم کی بدیوں سے باز رہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور نہیں رکھیں گے, اس توبہ کے عمل کو نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں شامل, تو ہم اسی طرح کی بدیوں میں چلتے رہیں گے اور ہماری زندگی گناہ میں چلی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام کو پڑھیں اور اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے اوپر غالب آئیں. اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم اپنی مشکلات میں پڑھتے ہی رہیں گے, ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے نا کہ صادق پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی پر خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. لیکن لکھا ہے اگلی ہی آیت میں کہ شریر جو ہے وہ مصیبتوں میں پڑتا ہے اور وہ پڑا ہی رہتا ہے. سو نوجوانوں, یہ آج کا ٹاپک آپ ہی کے لیے ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم, ہم کس طرح سے غالب آئیں. اور ہم اس وقت غالب آ سکتے ہیں جس طرح سے مقدس جو بزرگ یوسف ہیں, جب ہم ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو گو کہ جو ہے ان کے پاس یہ موقع, گناہ کا موقع, ایک بہت بڑا موقع تھا گناہ کا. اور جو ہے لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ دیکھا کہ جس طرح داؤد نبی کہتے ہیں کہ خداوند کی حضوری سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں. وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رکھا, کوئی بھی دیکھ نہیں رہا, کوئی بھی مجھے واچ نہیں کر رہا, لیکن خدا کی حضوری, پریز دا لارڈ, خداوند دیکھ رہا ہے. اور نوجوانوں اس بات کو یاد رکھیے کہ شاید آپ اپنے معاشرہ میں جو ہے وہ ایک گناہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں, شاید آپ اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ چھپ سکتے ہیں, شاید آپ اپنے جو فیملی ریلیٹیوز ہیں ان سے چھپ سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدا کی حضوری جو خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی حضوری سے ہم نہیں بچ سکتے. کیونکہ مقدس بزرگ جو داؤد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی حضوری سے بھاگ کر کہاں جاؤں, میں اس کی حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں, اگر پاتال میں بستر بچھاؤں تو وہاں بھی ہے. ہاللیلویا, خدا ان کی تعریف ہو. اور سیکنڈلی مجھے یہ بات پھر سے میں شیئر کروں گی کہ بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس چانس نہیں ہوتا گناہ کا, اس کے پاس گناہ میں گرنے کا کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر دیکھیں تو کس طرح سے اس کے پاس وہ موقع بھی ہے, چانس بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ بدی سے غالب آیا, بدی پہ غالب آیا کہ مجھے ایسی بدی نہیں کرنی کیونکہ میں تو خدا کا بندہ ہوں. اور جب تک ہم خدا کے خادم نہیں ہوتے, خادم ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پادری ہوں, ہم پریسٹ ہوں, کوئی ٹائٹل ہو, نہیں. پہلے وقتوں میں تو خادم کہا جاتا تھا غلام کو, جو غلامی میں لوگ رہتے تھے. لیکن ہمیں تو خدا نے آزاد قوم بنایا, خدا نے خود خداوند قربان ہوئے اور ہمیں انہوں نے رہائی دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رہائی کو خداوند کے ساتھ منائیں, یہ نہیں کہ ہم بدی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں. تو ہمیں اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنی مصیبتوں پہ غالب آئیں اور بدی سے نہ دور رہیں. پریز دا لارڈ, ہاللیلویا, تعریف. اور مجھے بہت, میں جو ہے بلیسڈ ہو رہی ہوں ان باتوں سے اور اس کلام سے. اور مجھے پرسنلی سسٹر جی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ مجھے جو ہے یوتھ کے جو ٹاپک ہے اس کو لے کر چلنا پرسنلی میں بہت جو ہے وہ اپنے اندر اس بات کو جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہم یوتھ پر بات کرتے ہیں. کیونکہ آج جو ہماری, جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی میں جو بہت زیادہ پست حالی کا, بہت زیادہ, بالکل, تو یوتھ کا بہت سارے ڈیزاسٹرز ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی میں یوتھ کے تھرو جو ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ ڈیزاسٹر اسی طریقے سے نکلیں گے کہ جس طرح بہت سے چینلز چل رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے, میرا ایک میسج ہے پبلک کے لیے کہ یہ چینلز اپنے ٹی وی پہ آن کیا کریں, بچوں کو دکھایا کریں, میسیجز سنایا کریں, اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو گھر میں بائبل ریڈنگ کروائیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں
اور کچھ کسی نہ کسی ٹاپک پہ ان سے بات کریں تاکہ ان میں یہی اویئرنیس ہو کہ ہمیں بدی سے دور رہنا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی مصیبتوں پہ غالب آ سکتے ہیں. ہالیلویا، پریز دا لارڈ. خدا ان کی تعریف. اور پرسنلی آئی ایم سو بلیسڈ اگین آئی سے. اور میں بہت برکت پا رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ ہم کس طرح سے غالب آ سکتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں مجھے وہ حوالہ یاد آ رہا ہے سسٹر، جہاں پر خدا نے قائن سے کہا کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، لیکن خدا کی وش کیا ہے کہ لکھے اگلے حصہ میں، پر تو اس پر غالب آ. پریز دی لارڈ. خدا جو آج نوجوانوں سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ غالب آ. ہم جو ہیں وہ نہ کہ دشمن کو غالب آنے دیں. اور آج المیہ یہ ہے سسٹر، آج بھی میں جو ہے جب باہر اپنی سسٹر کے ساتھ گئی تو جب ہم لوگ جو ہے واک کر رہے تھے، ہم چل رہے تھے اسی روڈ پر، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بالکل نوجوان بچہ ہے اور اتنا خوبصورت وہ بچہ تھا. اور کیونکہ میں سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہوں تو میں جب اس بچے کو دیکھ رہی تھی تو وہ جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا تھا. اور میں اپنی سسٹر سے یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ ہے وہ دکھ جو مطلب آج ہمیں جھیلنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے، بیٹے بیٹیاں، وہ نوجوان جن کے لیے خدا کا دل ہے کہ وہ جو ہے خدا کے مذبح پر سلگتی ہوئی وہ جو آگ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے مذبح پر کی آگ جلتی رہے. تو شاید خدا انہیں وہاں پر ایک دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس مذبح پر جو آگ ہے وہ اس جو ہے اس وے میں خداوند کی خدمت کرنے والے ہوں، خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں، خدا کے روح سے بھرپور ہو جانے والے ہوں. لیکن المیہ یہ ہے، پھر سے کہوں گی بڑے افسوس کے ساتھ، کہ ہمارے جو نوجوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے پاس جیسی چوائس آتی ہے وہ اس چوائس اگر ان کو دی جائے نا کہ یہ کلام ہے اور یہ کوئی اور کچھ بھی دے دیں آپ، تو وہ کہیں گے چلو یار کلام تو اپنے گھر میں ہی ہے نا، ہم پڑھ لیں گے. نہیں، آپ کی چوائس کلام ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزیں. لیکن ہم لوگ دنیاوی چیزوں کو پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں اور کلام کو رکھتے ہیں کہ چلو ابھی پڑھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ لیکنگز ہمارے اندر سے جب ہی نکلیں گی جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشنز کریں گے، اور ہماری جو ایک گیدرنگ جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے کمپینینز ہوتے ہیں، ہم اپنے کمپینینز کو دیکھ کے یہ کرتے ہیں کہ نہیں یار اس نے ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسا کروں. تو یہ نہیں کرنا. ہمیں اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کے چلنا ہے، اپنے دماغ میں رکھ کے چلنا ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، انہیں سکھائیں کہ اپنی مشکلات میں ہمیں کیسے ان پہ غالب آنا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. اور میرا ایمان ہے کہ ویورز جس طرح میں برکت پا رہی ہوں سسٹر جی کے وسیلہ اور اس ساری گفتگو کے وسیلہ، میرا ایمان ہے کہ آپ بھی بلیسڈ ہو رہے ہیں. آپ نے بھی بہت سی برکت کو ریسیو کیا ہے اور بہت سے باتوں کو سیکھا ہے. اور دل تو نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ وہ جو ہے بند کیا جائے یا اس طرح سے آپ سے اجازت لی جائے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو فالو اپ کرتے ہوئے اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ سے جو ہے اجازت لی جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں سسٹر، میں چاہوں گی کہ آپ اس وقت، کیونکہ ہم اس ٹاپک پر سیکھ رہے تھے ہاؤ ٹو اوور کم، تو میں چاہوں گی کہ اس وقت جتنے بھی ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں، چاہے وہ زندگی کا کوئی سا بھی حصہ کیوں نہ ہے، چاہے جو بزرگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے چھوٹے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا میسج دیں گی؟ میرا یہی میسج ہے اپنی یوتھ کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو خداوند کو دے دیں. آمین. کوشش کریں، آپ دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں خداوند کیسے کام کرتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت خداوند کے حضور میں کریں، تاکہ انہیں بٹھائیں اپنے ساتھ، ان سے بات کریں، انہیں سکھائیں. پھر دیکھیے گا کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں کیسے کام کرتے ہیں. اور خداوند تو ہمیں جواب دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں ہماری دعاؤں کو. یہ ہماری لیکنگز ہوتی ہیں کہ جو ہم مشکلات میں پڑتے ہیں، ہم اپنی لیکنگز کی وجہ سے. تو میرا یہی میسج ہے
کہ اپنی مصیبتوں پہ غالب آنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی دیں اور اسے شامل کریں. کلام کی بھوک ہونی چاہیے اور کلام کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی شامل کریں. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. بہت بلیسڈ میسج، اور میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ نے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ برکت پائی ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کمنٹس باکس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ کیا برکت پائی ہے. مے بی سسٹر کی طرح آپ بھی کوئی گواہی اپنے اندر رکھتے ہوں، آپ اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ٹیسٹیمنی بتھیری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہوگی. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، اور میں چاہوں گی لاسٹ میں سسٹر سونیا آپ ان سبھی کے لیے جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. قدوس قدوس خداوند خدا، تو جو تھا، جو آیا، جو آنے والا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے. خداوند آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ نے کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں موجود ہوتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں. آپ نے ہماری زبانوں کا ذمہ لیا ہے خداوند. ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں مہیا کیا. میں سسٹر جی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ایک بہت ہی اچھے مشن کو وہ لے کے چلی ہیں. اس چینل کو خداوند میں آپ کی حضوری میں دیتی ہوں، اس کو اور برکت سے مالا مال کریں. کیمرہ مینس کے لیے جتنی بھی آل اوور ان کی ٹیم ہے اس کے ساتھ ہوں آئے خداوند، اور ان کو برکت کا وسیلہ بنائیں. آئے خداوند ہر گھر میں یہ چینل ہو. آئے خداوند دیکھنے والے ہر آنکھ کو بلیسڈ کریں. آئے خداوند یسوع مسیح، آپ ہمارے خداوند ہیں، سننے والے خدا ہیں. آپ نے ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنا. آئے خداوند میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، میری وش کو پورا کیا. آئے خداوند میری مشکلات کو آسان کر دیں، اور جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس دعا کے وسیلے سے، آئے خداوند اگر کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، تو آئے خداوند اس پرابلم کو دور کر دیں. آئے خداوند اپنے نام کے وسیلے سے، آئے خداوند تاکہ لوگوں میں ایمان کی مضبوطی آئے. آئے خداوند یہ دعا تیرے بیٹے پیارے یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں. آمین آمین. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. اور اگین سسٹر جی آپ کا بہت تھینکفل ہوں میں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور ویورز آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. پھر کہوں گی کہ دل نہیں چاہتا، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس گواہی ٹی وی. گاڈ بلیس پاکستان.